बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, एक नए मौजू के साथ आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये मौजू जो है ये पुराना है और बड़ा इस पर तनकीद भी होती है, इसकी तारीफ़ भी होती है, और इसने हमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया। बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें तकसीम नहीं होना, हमने इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर रहना है। हमें औरत और मर्द की तफरीक नहीं करनी। पढ़े लिखे तबके में यही मामलात होते हैं कि इंसान को इंसानियत के हवाले से देखा जाए, और ख़ास तौर पर इस्लाम में तो कोई तफरीक की इजाज़त ही नहीं है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। अलबत्ता वो लोग जो तक़वा वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, उन्हें बरतरी हासिल है। बाकी गोरे को काले पे या काले को गोरे पे या जाहिल को इल्म वालों के साथ या और इल्म वालों को जाहिल लोगों पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। फ़ौक़ियत तक़वे के हवाले से है। और जब हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हम एक हुदूद में आ गए, इस्लाम की हुदूद में। और इस्लाम की हुदूद में आए तो फिर हमारा ज़ाब्ता हयात क्या बना? कुरान हकीम, नुस्ख़ा कीमिया, और वही अहादीस जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं, उनका तौर तरीक़े, उनकी ज़िंदगी के वो चीज़ें। इससे पहले कि मैं मज़ीद बात आगे करूं, और बड़े हसास मौजू है, मैंने कहा ये आम सी बात है, लेकिन आम अब नहीं रही है, बहुत हसास होगी। इसकी वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सी लड़ाइयाँ और झगड़े और मुख्तलिफ ग्रुपिंग हो गई है। लिहाजा वो मैं बात करने से पहले मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक तो वीडियो पूरी देखें, और दूसरा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी आपकी मर्ज़ी वो करें, लेकिन करें ज़रूर, इसलिए ताकि आपकी राय जो है वो हमारे लिए बड़ी मुक़द्दम हो और हम उस पर आगे बढ़ सकें, कुछ और नया आपके लिए कर सकें, वो कर सकें जो आप चाहते हो। बात है औरत मार्च के हवाले से। 8 मार्च सारी दुनिया में औरत का दिन मनाया गया, यानी वुमेन डे मनाया गया। लेकिन वुमेन डे किस अंदाज में मनाया गया? हम तो ये कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसके यहाँ तो वुमेन डे रोज़ है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो औरत है वो एक तो रिश्तों में बंधी हुई है, रिश्तों के साथ उसका एहतराम बंधा हुआ है, और हमारे यहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि किसी औरत की तज़लील की जाए, बल्कि हर औरत की इज़्ज़त की जाए। अब औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हवालों से, अपने रुतबे के हवाले से, अपने रिश्ते के हवाले से, क्योंकि यहाँ रिश्तों में बंधी हुई है, माँ है, बहन है, फूफी है, खाला है, बेटी है, हर हवाले से वो काबिल एहतराम है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम किसी भी हवाले से हो, चाहे वो कलमा हक़ पढ़ चुकी औरत या नहीं पढ़ चुकी, वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो अक़लियती है या कोई भी है, इंसानियत के हवाले से हमें और आपको और सबको हुक्म है कि औरत का एहतराम अपनी जगह करें। मगरिब में बराबरी पे लाने की कोशिश की गई, बराबरी पे ला के खड़ा किया गया, लेकिन जो मसाइल वहाँ हैं, तो आप देख लें कि आज़ाद मुआशरे में भी जो लड़ाई झगड़े, क़त्ल व गारत गरी और तलाक़ के जो रेशो है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कम है। और अगर हम अपने आप को एक बाकायदा पाकिस्तानी के साथ साथ एक मुसलमान समझें, तो उस हवाले से हम पे और पाबंदी बढ़ जाती हैं। ना रियासती कानून जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी औरत की तज़लील करें, ना हमारा मजहबी कानून किसी को इजाज़त देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में, यानी दीन हक़ में, औरत को जो मुकाम दिया गया है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। क्यों? वही सिखा रहे थे हमें कि एहतराम करना है, छोटे बड़े का ख्याल नहीं करना, अपने एहतराम करना है। और फिर उनका जो मुकाम है, जो उनकी तालीमात आगे चली हैं, वो भी सबके सामने है। उससे बड़ी तालीम कोई नहीं हो सकती। चूँकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, मसलक कोई भी हो, हम किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, तालीम हमारी है या नहीं है, हम जाहिल हैं या पढ़े लिखे हैं, सब पर लाजिम है कि हम इस्लाम की हुदूद में रहते हुए औरत का एहतराम करें। लेकिन मगरिब ने चूँकि बराबर पे लाके खड़ा कर दिया और उन्होंने मामलात बिगाड़ने की कोशिश की अपने अंदाज में, उनके अपने मज़ाहिब हैं, अपने हवाले हैं, अपनी रवायात हैं, तो वहाँ रियासती कानून तो बहुत हैं, मजहबी कानून वहाँ उस हवाले से मजबूती नहीं है कि
ہر قسم کے لوگ وہاں موجود ہیں، تو لیکن ظلم جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسلام ہو، ہندوازم ہو، یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ظلم کہیں بھی جائز نہیں، یہودیوں میں بھی کہیں بھی ظلم جائز نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں آپ، وہاں ساری اقلیتوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور عورت پہ تو خاص طور پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور عورت کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ انہوں نے جب الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد ان کے پاس آئی تو انہوں نے پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کی، اور وہاں اب عورتوں کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے مزید بے روی پھیل گئی۔ یہ بیلنس ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس میں برابری کی سطح پہ آگے بڑھنے کے، چاہے اسلام نے ٹھیک ہے کہ کس معاملات میں برابر نہیں بنایا عورت اور مرد کو، لیکن اس کے باوجود جب احترام کا رشتہ آتا ہے تو برابر ہیں وہ، اس میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب وومن ڈے پہ جو ہوا، عورت کے حوالے سے جو کوئی مارچ ہوئی، عورت مارچ، اس دفعہ بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی، تو لاہور میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ لاہور میں جو عورت مارچ ہوئی اس میں بینر لوگ اپنی اپنی مرضی سے اٹھا کے لے آئے، اس پہ قابل اعتراض ہے، اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن جو سلوگن تھا اس بار عورت مارچ کا وہ یہ تھا کہ خواتین کی صحت۔ اب یہ معاملہ جو تھا نا بڑا اہم ہے، خواتین کی صحت کا خیال ہم نے اور آپ نے سب نے رکھنا ہے، پورے معاشرے نے رکھنا ہے، اور ان کے لیے انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے جو دور دراز کی خواتین ہیں ان کو تو صحت کے معاملات میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور بہت سی جو ہیں وہ دوران زچگی جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں، تو ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں عورتوں کو ہم کہتے ہیں تعلیم عام کریں، ہمارے اسلام میں عورت اور مرد کی کوئی تمیز نہیں تعلیم کے حوالے سے، کہ سب کو تعلیم ہونی چاہیے، ان کو ترقی کے راستے ملنے چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے کچھ کنجوسی کی جاتی ہے، یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ استثالی قوتیں جو ہیں، جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کے خلاف ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب بھی ہیں، لیکن جس انداز میں عورت مارچ ہوتا ہے اس میں جو بینر اٹھا کے لوگ آتے ہیں، اور وہ گنتی کی عورتیں جو عجیب و غریب بینر لے کے آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب ہم مسلمان ہیں تو، اور اسی لیے کہ ہم اس کے صرف کیئر ٹیکر ہیں، ہمیں اس پر کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے ہی موت دینی ہے، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، ایک نظام قدرت ہے، موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے، لیکن موت کے لیے حیات ضروری ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر میرا جسم میری مرضی ہو تو پھر یہ بات نہ ہوتی، اور اگر ہم کلمہ حق پڑھتے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کا خیال کریں کہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہم نے اس رب کی اطاعت میں مرضی استعمال کرنی ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، سب پہ الزام۔ جابرانہ نظام جہاں زیادتی ہو رہی ہو، جہاں استحصال ہو رہا ہو، جہاں ہراسگی ہو، وہ عورت پہ بھی اسی طرح ظلم ہے، مرد پہ بھی اسی طرح ظلم ہے، لیکن عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی جانب سے عورتوں پر ظلم زیادہ کیا جاتا ہے، مثلا انا کے نام پہ قتل کر دیے جاتے ہیں، یا کوئی اور جو معاملات ہوتے ہیں رشتے کے، اسی طرح ازدواجی کہ بس عزت بے عزتی کے معاملے میں مار دیا جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں تھوڑا سا رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، لیکن عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں۔ اب عورت مارچ میں اگر صرف یہی بات کی جائے کہ جیسے اس دفعہ سلوگن تھا، بہت اچھا سلوگن تھا کہ عورت کی صحت کے مسائل، تندرستی کے حوالے سے، تو اس پہ کون ہے مجھے بتائیں، کون سا مرد ہوگا جو اس کی مخالفت کرے گا؟ مخالفت کس بات کی ہے؟ مخالفت اس بات کی ہے کہ ہمارا معاشرہ مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتا، کسی مرد و زن کو، کہ وہ اسلام کے ضابطے کی خلاف ورزی کرے، اور اسلام سطر پوشی کی بات کرتا وہ سطر پوشی نہ کرے۔ اسلام کہتا ہے کہ محدود کرو اپنے آپ کو ان حوالوں سے تاکہ تم بچ سکو۔ یہ ہراسگی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جب سطر پوشی کا حکم ہے تو آپ سطر پوشی نہیں کرتے، آپ کے لباس ایسے ہیں کہ قابل اعتراض ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی، یعنی خواتین ہماری یہ کہہ رہی ہیں اور کیا کہ باہر سڑک پہ نکل رہی ہیں، تو لازمی بات ہے جب اس طرح کے آپ کریں گے تو یہ تو دعوت دینی ہے، دعوت گناہ ہے، تو اس پر تو تنقید ہوگی، اس کی تعریف آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، ریاستی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، اور مذہبی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لہٰذا ان کی خیال کریں، ان کی حدود میں رہیں۔ پھر
جابرانہ نظام کے خلاف، جبر کے خلاف، استحصال کے خلاف، سب ایک ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت آواز اٹھائے اس کے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو سارا علاقہ امنڈ آتا ہے اور سب حمایتی عورت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ ہم یا ہمارے معاشرے میں بسنے والی اکثریت جو ہے وہ عورتوں کے خلاف ہے؟ وہ بھائی عورت کو ہم کہتے ہیں عزت دو ہر لحاظ سے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت رشتوں میں بندھی ہوئی ہے۔ ہماری عورت مغرب کی عورت سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہاں رشتے کی پہچان نہیں ہے، ہمارے تمام چیزوں کی پہچان ہے اور رشتوں میں مضبوط ہے۔ تو جب رشتوں میں مضبوط ہے تو پھر کس بات کی نہیں؟ اپنی اپنی جگہ رہیں، اپنے اپنے حق مانگیں اور عورتوں کو تعلیم بھی دیں، ان کی صحت کا خیال بھی کریں، ان کا سب کچھ کریں۔ اور جہاں استحصالی معاملات ہیں وہاں ہمیں بھی بولنا چاہیے، آپ کو بھی بولنا چاہیے، سب کو بولنا چاہیے۔ اور جب تک ہم نہیں بولیں گے تو یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ لیکن بے روی کے انداز میں عورت مارچ کرنا اور پھر مردانہ معاشرے کو گالیاں دینا یا مردوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، عجیب و غریب سلوگن لے کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا، یہ ہماری روایات نہیں ہیں، یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ ہم برائی کو برائی کہتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ برائی کو اچھائی کا ساتھ دو، یہاں تک کہ لڑنے مرنے کی بھی اجازت ہے اس معاملے پہ۔ اور یہ ہے کہ اگر تم اتنی سخت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے تو تم اس کو برا سمجھو، اور اگر برا نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی تو دل میں برا سمجھو اگر تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ برائی کا ساتھ دو، یہ برائی کی باتیں ہیں۔ اس میں عورت مارچ، اگر عورتوں کا ایک خاص گروپ جو ہے وہ یہ مسئلہ بنا کے اور کھڑا ہو جائے اور مردوں کو برا بھلا کہے تو نہیں، کیونکہ دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں۔ اگر وہ بڑے چھوٹے ہوں گے تو گڑبڑ ہو گئے، دونوں کی سوچیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ عورت مارچ میں حقوق انسانی اور حقوق نسواں کے نعرے لگے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ عجیب و غریب بینر نظر آتے ہیں، جب وہاں پہ پلے کارڈ جو ہیں اس میں نعرے ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ آزادی کے نعرے جو ہیں یہ فحاشی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سب ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مملکت خداداد پاکستان ہے، یہاں کا آئین قانون انہیں آزادی دیتا ہے، وہ آزادی سے اپنا احتجاج کریں، حق کے لیے بات کریں، حقوق نسواں کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، اس میں سب ہم لوگ ساتھ ہیں۔ لیکن ان پہ اعتراض ہوتا ہے جو خود اس کلچر کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہی ہیں عورتیں، اور امپورٹڈ ہیں، باہر رہیں یہ 2-4 سال 5 سال اور این جی اوز کے ساتھ مل کے پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ بالکل مادر پدر آزادی چاہتی ہے، تو اختلافات وہاں سے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا جو نظام ہے یا جرائم ہے جس انداز میں، اس میں تقریباً ہر سال 1000 خواتین جو ہیں وہ قتل ہو جاتی ہیں عزت کے نام پہ۔ اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون بننا چاہیے، اور قانون موجود ہیں، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو ہمارے منتخب نمائندے ان کی ذمہ داری ہے یہ۔ لیکن نہیں ایسا ہوتا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو عام گھروں میں مار پیٹ کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو مرد خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ اپنی بات سے اپنی خاتون کو سمجھا نہیں پاتے، بیٹی کو سمجھا نہیں پاتے، یا وہ قائل نہیں کر سکتے، یا اپنی کم مائیگی کی وجہ سے وہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اور آخر کار اس کا نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ مار پیٹ پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مار پیٹ نہیں، یہ صنف نازک ہے، یہ دنیا کا حسن ہے، اس کے اور مختلف رشتے ہیں، اور ہر رشتہ جو ہے بڑا ہمارے لیے احترام کا ہے، قابل احترام ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھابھی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو پھر ہمیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں ساتھ ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ عورتوں کو، خواتین کو، ماں بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ہماری بھابھیوں کو، ہماری پھوپھیوں کو، ہماری خالوں کو اپنی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔ اور یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ عورت مارچ، احتجاج یا حقوق کے لیے، حقوق نسواں کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے، اس طرح دیکھیں نا کہ جو بلوچستان میں یا جو اسلام آباد میں عورت مارچ ہوئی تو اس کا سلوگن کیا تھا؟ اس کا تھیم تھا بلوچ عورت۔ وہ بلوچ عورت کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ بڑی محنتی ہیں وہ لوگ، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھے۔ ملتان میں عورت مارچ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کہ کرونا کے حوالے سے کراچی میں بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے دھرنا دیا۔ جب آپ دھرنا دے رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، احتجاج میں خواتین و حضرات سب شامل ہیں، لیکن حدود میں رہ کر، مملکت کی حدود میں، مملکت کے آئین کے تحت، اور
مذہبی حوالوں کے حوالے سے، یا پھر اس مذہب سے آپ کا تعلق نہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں، لیکن مملکت کے اصول، مملکت کا قانون آپ کو پھر بھی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ مملکت خدا داد پاکستان کی شہری ہیں، آپ کو حق ہے آپ احتجاج کریں، آپ حقوق کی بات کریں، لیکن فرض کی بات بھی کریں، اپنے فرائض کی بات بھی کریں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور یہ آگاہی صرف اس لیے دیتا ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں بہتری کے راستے نکلیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ کا یہ رشتہ قائم رہے، لائک کریں یا ڈس لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جہاں ہیں جیسے ہیں خوشحالی میں، اللہ کرے کہ آپ قائم و دائم رہیں، سلامت رہیں، اسی دعا کے ساتھ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔